अभी इस वक्त नमाज ईद मुस्तहब है और इंशाअल्लाह जब हज़रत हुज्जत आएंगे तो फिर वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। हमारे मोहतरम कामरान भाई जो रैनीनोंग साइड पर रहते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, हाइल जो दूरियां हैं उन्हें अब मिटाइए, हाइल जो दूरियां हैं उन्हें अब मिटाइए, मौला नमाज ईद को वाजिब बनाइए। तो उस दुआ और उम्मीद के साथ कि किसी दिन हज़रत हुज्जत की इख्तिदा में वाजिब की नीयत से इस नमाज को अंजाम दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उस दिन को देखना नसीब फरमाए। बेबरकत सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलात अस्सलात अस्सलात। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद सलवातुक अलैहि व अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलक बिही इबादुका अस्सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लसून। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाइ वल अज़मति व अहलल जूदि वल जबरूत व अहलल अफ़्वी वर रहमा व अहलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुक बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफ़न व करामतन व मज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सूइन अख़रजत मिन्हु मुहम्मदन व आल मुहम्मद सलवातुक अलैहि व अलैहिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलक बिही इबादुका अस्सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लसून। अल्लाहु अकबर।
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى إذن قد أفلح من زكاها. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد اور اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آپ تمام مومنین اور جہاں جہاں تک مومنین تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو نظروں کے سامنے ہیں، ان سے زیادہ بہت سے وہ ہیں جو نظروں کے سامنے اس وقت نہیں ہیں، تو ان تمام مومنین تک عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم سب ایک ساتھ یکجا ہو کر ولی دورہ بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد کو پیش کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خلاصہ عید کا کیا ہے؟ خلاصہ عید کا ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہی ہوگا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا. یہ عید کا خلاصہ ہے. جو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کو پڑھنے کی تاکید ہے، دوسری رکعت میں سورہ شمس کو پڑھنے کی تاکید ہے. پہلی رکعت میں جو سورہ اعلیٰ ہے وہ 8واں سورہ 8 نمبر کا سورہ جو نازل ہوا تھا، اور جو سورہ شمس ہے وہ تقریباً 26 نمبر کا سورہ ہے جو نازل ہوا تھا. یعنی ابتدائی سوروں میں سے قرآن کے 114 میں سے جو سب سے ابتدا میں نازل ہے ان میں سے سورہ اعلیٰ ہے کہ انسان سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوگا کہ جو تزکیہ نفس اختیار کر لے گا. اور اس سے مراد ایک اور تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے گا عید کے دن. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حضور کی بھی احادیث عید الفطر کے لیے مولا کائنات کی بھی ہیں. مولا کائنات نے، میں ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ آج کا دن فائدے کا دن بھی ہے بہت سوں کے لیے اور نقصان کا دن بھی ہے بہت سوں کے لیے. فائدہ ان کے لیے ہے کہ جن کے اعمال اور صیام اور عبادات قبول ہو گئی ہیں. نقصان ان کے لیے ہے کہ جن کی عبادتیں رد ہو گئی ہیں. پھر امام نے کہا کہ آج کا دن بہت شبیہ ہے قیامت کے دن سے. آج کا دن شبیہ ہے قیامت کے دن سے. اور پھر 3 باتوں کو بیان فرمایا. 3 امور میں آج کا دن قیامت کے دن کی شبیہ ہے. امام نے فرمایا کہ جب تم گھروں سے نکلو اور مسجدوں میں جاؤ، عبادت خانوں میں جاؤ جہاں پر تم نماز عید کو انجام دے رہے ہو، تو یہ تصور کرو کہ جیسے تم اپنی قبروں سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو. 3 طریقے سے فرمایا کہ آج کا دن قیامت کی شبیہ ہے. پہلا یہ کہ جب تم گھروں سے نکلو تو ایسے تصور کرو جیسے تم اپنی قبروں سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو. دوسرا فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جیسے کہ ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو کہا تم ایسے تصور کرو کہ جیسے اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے ہو. اور فرمایا کہ جب نماز پڑھ کے دوبارہ گھر کو جانے لگو تو ایسے تصور کرو کہ جیسے تم اب اللہ نے حساب کتاب کر دیا ہے، تم جنت کی طرف یا امام نے کہا نار کی طرف جنہیں بھیجا جائے گا، اس طریقے سے تم واپس جا رہے ہو. اب یہ مجھ اور آپ نے انشاءاللہ اپنے آپ میں دیکھنا ہے کہ ہم کس قابل ہوئے کہ انشاءاللہ امیر المومن کے صدقے میں ہر مومن کو جنت نصیب ہو اور
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج کا دن اجتماع کا دن ہے. امام علیہ السلام کی گویا امامت کے اظہار کا دن ہے، ولایت کے اظہار کا دن ہے. اس لیے کہ امام جب ہوں گے تو ان کے زمانے میں جو نماز عید ہے وہ واجب ہے، اور یہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور ان کی عظمت اور فضیلت کے اظہار کا دن ہے. آپ غور کیجئے گا، جو ہم نے عید کی نماز میں قنوت 9 مرتبہ پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم، پروردگار میں آج کے دن کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، وہ دن جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کا دن شرافت و کرامت اور عزت کا دن بنایا ہے. یہ ان کی عزتوں کے اظہار کا دن ہے. اس خاطر ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے یہ کہا تھا کہ آپ جائیے نماز عید کی امامت کروانے کے لیے، آپ کو یاد ہے جب امام خراسان پہنچے تھے تو مامون یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت پر ایک انڈورسمنٹ ہو جائے. جب امام رضا علیہ السلام اس کی گورنمنٹ میں نماز عید کو پڑھائیں گے تو یہ انڈورسمنٹ ہو جائے گی امامت کی طرف سے. تو امام نے پہلے منع فرمایا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام علیہ السلام جب خارج ہوتے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ گویا نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں. رسول اللہ کے جیسے چلنے کا انداز، ان کا ماما، ان کا انداز، ان کی رفتار، ان کی گفتار. اور امام تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر، اور ہزاروں کا مجمع امام کے ساتھ تکبیر کہتا تھا اللہ اکبر، اور پھر امام آگے بڑھتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، اور ہزاروں کا مجمع کہتا تھا اللہ اکبر. یہاں تک کہ مامون کو یہ خبر ملی کہ اگر تو نے انہیں نماز عید پڑھانے دے دی تو یہاں انقلاب آ جائے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ امام علیہ السلام کی ایک نماز عید کا پر جانے کا اثر تھا، اور درمیان میں پھر امام کو بلوا لیا واپس کہ نہیں آپ زحمت نہ فرمائیے، میں کسی اور کو بھیج دوں گا. تو یہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلتوں کے اظہار کا دن ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ حضرت حجت کی اقتداء میں ہم نماز عید کو انجام دے سکیں. اور 2 اہم ترین دعائیں ہیں جو کہ ہم سے کہا نماز عید کے قنوت میں مانگو، وہ یہ کہ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون، پروردگار میں ہر اس اچھی بات کا سوال کر رہا ہوں تجھ سے کہ جس سے تیرے صالح بندے جس کا سوال کرتے ہیں. صالح ہونا اتنا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم بھی دعا کرتے ہیں، حضرت یوسف بھی دعا کرتے ہیں قرآن میں، الحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے صالحین سے ملحق فرما دے. یعنی مجھے الگ نبی یہ خود کہتے ہیں مجھے صالحین سے جوڑ دے. تو صالحین کا عالی ترین مصداق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. تو پروردگار ہر اس بات کا سوال کرتا ہوں جس سے تیرے صالح بندے جس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور ہر اس شے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں. تو جو مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں وہ مخلص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے پروردگار تیری عزت کی قسم میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، مگر یہ کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے نہیں بہک سکیں گے. ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص. مخلص وہ ہے کہ جو خود خلوص رکھتا ہو انشاءاللہ، اور مخلص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خالص فرما دے. مخلص وہ ہیں کہ جو اس عالی ترین جسے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر برائی سے خالص فرما دے، وہ ہے مخلص. تو یہ مخلصون ہم نے نہیں کہا، مخلصون ہے، یہاں پر لام پر زبر ہے. تو پروردگار میں ہر اس شے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے مخلص بندے تیرے پناہ مانگتے ہیں. یہ ہی اصل میں عید ہے. اور پروردگار مجھے ہر اس خیر میں داخل فرما جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا ہے. ہر اس برائی سے دور رکھ جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا ہے. یہ آیے تطہیر کا مفہوم ہے. یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی البتہ بس میں بات تو ختم کرنے والا ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ لوگ بہت سارے باہر شاید نماز کی صف میں جوائن کیے ہوئے، تو آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیے تاکہ جو باہر لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں، کیونکہ نماز اب ختم ہو گئی. فقط یہ خطبہ ختم ہونے والا ہے اور دوسرا خطبہ ہے مختصر سا، تاکہ باقی مومنین جو باہر اندر آ جائیں. یا علی، پتہ نہیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ میں خود بھی اس قابل ہوں یا نہیں کہ اس دعا کے ساتھ کہ ہماری نماز جماعتیں بھی اس بھرپور اجتماع کے ساتھ ہو سکیں انشاءاللہ. یومیہ نمازیں جماعت کی. غالباً سنا گیا تھا کہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ شاید یہ کہا کرتے تھے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور ماشاءاللہ مومنین کا بہت اجتماع ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے،
تو اس وقت بعض مومنین یہ کہتے ہیں کہ یہ امام بارگاہ اتنا چھوٹا کیوں ہے، بڑا ہونا چاہیے تھا، اور اتنی تنگ جگہ ہے، اور وہی جو امام بارگاہ ہے، وہی جو مسجد ہے وہ سارا سال خالی ہوتی ہے، کہتے ہیں اتنا بڑا امام بارگاہ کیوں بنا دیا، کیا ضرورت ہے بنانے کی. تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اپنے امام بارگاہوں کو، اپنے مساجد کو اور اپنے عبادت خانوں کو پر کریں انشاءاللہ ہمیشہ، اور جو کہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ. اچھا، اس میں آخری جملہ جو مجھے کہنا تھا، مولا کائنات نے فرمایا کہ کامیابی تو فقط اس کے لیے ہے کہ جس کے اعمال قبول ہو گئے. آج کے دن اعمال قبول کس کے ہوتے ہیں؟ 5 شرطیں اعمال کی قبولیت کی، وہ ہمارا اپنے آپ میں چیک کر لیں، پھر دیکھ لیں گے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. قبولیت اعمال اتنا اہم ہے، بعض مرتبہ بہت کثرت سے کوئی عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا. ایک شخص ہے احمد بن صالح نام کا، 11ویں امام کے زمانے میں اس نے 54 حج کیے تھے. امام نے آخر میں اس پہ نفرین و لعنت بھی دی، کام میں سے نہیں ہے. کثرت کے، یعنی آپ سوچئے آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے 54 حج کرنا. بعض لوگوں کے پاس کثرت بہت زیادہ ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک لاک ہے، آپ کے پاس 2000 چابیاں ہیں لیکن وہ اس لاک کی نہیں ہے. 2000 چابیاں ہونا کہ جو اس لاک کی نہ ہو وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ وہ ایک چابی ہو جس لاک کی ہو. بات ہو رہی ہے، یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ، اور میں کثرت کے ساتھ بہت عمل کریں. اگر کثرت کے ساتھ قبولیت بھی ہو تو کیا ہی کہنا، لیکن اگر فقط کثرت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. 5 شرطیں ہیں اعمال کی قبولیت کی، 5 شرطیں. قبولیت عمل اتنا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ بنائے تو کہتے ہیں کہ پروردگار ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے اس کو قبول فرما لے. خانہ کعبہ کو ہم نے بنا تو دیا، قبول نہ ہوا تو پھر اس کا کوئی ثمرہ نہیں رہے گا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میدان کربلا میں کہتی ہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. 5 شرطیں مختصر: اعتقادی، عبادی، اقتصادی، خانوادگی اور اخلاقی. یہ 5 شرطیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. پہلی شرط اعتقادی، اعتقاد ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. توفنی مسلمن، انبیاء کی دعا تھی پروردگار جب موت آئے تو مسلمان ہوتے ہوئے موت آئے، حالت اسلام پر، یعنی جھکا ہوا دل تیرے سامنے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. تو پہلی شرط ہے اعتقادی، اور اس میں ساتھ میں ولایت بھی ظاہر سی بات ہے کہ شامل ہے. کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی عمر نوح پا جائے اور ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور قیام کرتا رہے راتوں میں، اور دن میں روزے رکھتا رہے اور کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے، لیکن اے علی آپ کی محبت نہ رکھتا، حضور نے فرمایا تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. سید حمیری بہت اچھے شاعر تھے لیکن کیسانی مذہب میں تھے. پہلے کیسانی مذہب کون تھے کہ جو امام زین العابدین کو امام نہیں مانتے، جو محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم کام بہت اچھے کرتے ہو لیکن تمہارا عمل قبول نہیں ہے. امام نے کہا کہ آج محمد حنفیہ اپنی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو وہ میری امامت کا اقرار کریں گے، جب تک تو میری امامت کا اقرار نہیں کرو گے تمہارا عمل قبول نہیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ، اور وہ شرط ہم اہل بیت ہیں. پہلی شرط اعتقادی. دوسری شرط عبادی، اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط عبادی بھی. عبادت میں خاص عبادت ہے جس سے اللہ نے کہا ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، وہ ہے خود نماز. فرمایا کہ نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں، نماز رد ہے تو اعمال رد ہیں. اس لیے اس پر بڑی اہمیت دیں، اور اس کی تاکید کی گئی احادیث میں. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس، آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پاسپورٹ ہونا چاہیے، باقی آپ سارے ڈاکومنٹس پیش کریں کہ میرے پاس میڈیکیئر کارڈ ہے، میرے پاس فلاں کارڈ ہے، میرے پاس یونیورسٹی کا کارڈ ہے، میرے پاس کالج کا کارڈ ہے. آپ کا احترام بہت ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو وہ ملے گا، لیکن جانے نہیں ملے گا جب تک پاسپورٹ نہیں ہے. اعتقاد کا جو پاسپورٹ ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور عبادت کا جو پاسپورٹ ہے وہ نماز ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہ خلیفہ اول ہی نے، مسلمانوں کے خلیفہ اول نے کہا تھا کہ کوئی گزر نہیں سکتا صراط سے جب تک اس کے پاس محبت علی بن ابی طالب کا جواز نہ ہو.
تو وہ پاسپورٹ وہ ہے اعتقاد کا اور عبادت کا ہے نماز قبول ہے۔ تیسری جو شرط عبادت کی قبولیت کے لیے ہے وہ ہے اقتصادی، یعنی یہ کہ اگر مال حرام سے کوئی عبادت ہو رہی تو قبول نہیں ہے۔ اب کتنا بھی کوئی نیک کام کر لے لیکن اگر حرام سے ہے کوئی فائدہ نہیں، بظاہر کتنا بڑا کام ہو، کتنا اچھا کام ہو، حرام میں آ جاتا ہے دوسروں کا مال غصب کرنا یا دھوکہ دہی سے مال حاصل کرنا، یا مال امام جو خمس ہے اور جو امام کا جو حق ہے اس کو نہ دینا۔ چوتھی چیز وہ ہے شرط خانوادگی۔ حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث میں یہاں پر آسانی سنا سکتا ہوں اس لیے کہ فقط مردوں کا اجتماع ہے۔ حضور نے کہا کہ اگر ایک خاتون وہ عبادت کرتی رہے اور نماز اور روزہ انجام دیتی رہے لیکن بد اخلاق ہو اپنے شوہر سے اور اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے عبادت، نماز، روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ نے بہت اچھی طرح سے حدیث سنی ہے، آگے حضور نے فرمایا کہ اور مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بد اخلاق ہے اور اس کی بد خلقی کی وجہ سے خاتون خانہ جو ہے وہ اس سے راضی نہ ہو، بد خلقی کی وجہ سے اور اس کے ظلم کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو چوتھی شرط ہو گئی اعمال کی قبولیت کی جو ہے خانوادگی، اپنے خانوادے میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ ساری اعمال کی قبولیت کی شرطیں ہمیں پتہ، ہم خالی عمل کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت کر لیا ہم نے، یہ ساری چیزوں کو رعایت کریں گے تو قبول ہوں گی چیزیں۔ اور آخری شرط ہے اخلاق کی، جو اخلاقی شرط ہے اس میں بہت ساری پھر عبادتیں ہیں۔ مثال طور پر فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ تو اب عمل تو کیا ہوا لیکن حسد ہے دل میں تو کہاں سے قبول ہے پھر؟ اس طرح سے غیبت کے لیے احادیث ہیں۔ تو جب یہ سارے مراحل سے انسان گزر جاتا ہے، اعتقاد صحیح ہوتا ہے، اس کی شرط عبادی یعنی مثال طور پر بنیادی طور پر نماز پہ وہ اس کے اہتمام کرتا ہے، وہ تیسرا اس کا مال پاک اور حلال ہے، چوتھا شرط خانوادگی یعنی اپنے خانوادے کے ساتھ ٹھیک ہے، اور چھٹا اخلاق میں ٹھیک ہے، پانچواں تب جا کر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یہ سب مرحلوں سے انسان گزرے تب جا کر انشاءاللہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اعمال کو قبول و مقبول و منظور فرمائے اور آپ کو اور ہمیں کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ سے ہمیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.
He liked it.